अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, शोम चैनल टोडा से मैं इदरीस फलाही इस वक्त आपके सामने बात करने वाला हूँ एक्स सरपंच दाहर बी गुलाम मोहम्मद जिनका नाम है, और साथ ही साथ ये इस वक्त एनसी के साथ जुड़े भी हैं। इनसे कई ख़यालात का इजहार करेंगे हमारे साथ, जो भी इनकी पंचायत में मसाइल हैं, उभरे मसाइल हैं, तारीख़ी मसाइल हैं, सब पर इनके साथ हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। पहले तो गुलाम मोहम्मद जी, आपका हमारे शोम चैनल टोडा में इस्तकबाल है। जी, सबसे पहले मैं आपका इदरीस फलाही साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मेरे बरदर अजीज़ हकनवाज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने चैनल पे बुलाकर मुझे बात करने का टाइम दिया, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है धारबी पंचायत का, कल हमने एक स्टोरी की थी वहाँ से स्कूल के हवाले से। इसके अलावा वहाँ पे लोगों ने बताया बिजली के हवाले से भी कई मसाइल हैं, और भी जो भी सिस्टम है वहाँ की पब्लिक किस किस्म की है, चूँकि आपका एक्सपीरियंस रहा है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के जो बड़े हैं वो कैसे हैं, वहाँ की तालीमी सरगर्मियाँ कैसे चल रही हैं। तो इस तमाम के हवाले से आप थोड़ा सा हमारे साथ बात करें, ताकि हमारे यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, उन तक ये बात पहुँच जाए कि वहाँ के जो लोग हैं लोकल, उनके साथ आके क्या क्या मसाइल हैं। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा सीधा, चूँकि आज मौसम सरमा है और बर्फ़बारी भी हुई है, बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन बिजली के हवाले से बहुत सारे सवालात आ रहे हैं हमें। तो आपके इलाके में बिजली के हवाले से क्या रद्द अमल है? देखिए, जहाँ तक बिजली का ताल्लुक़ है, तो बिजली डिपार्टमेंट जो है उन्होंने आवाम को इतना तंग कर रखा है, आधे घंटे भी बिजली कंटिन्यू नहीं रहती है। जो ही आती है तो फ़ौरन मतलब ऑफ कर लेते हैं। आजकल के मौसम में इतनी परेशानी है लोगों को, यानी बाकी तो छोड़िए, लेकिन रोशनी देखने का, बाकी गर्म पानी या वगैरह वगैरह चीज़ें जो बिजली के ज़रिए से बनती हैं, उनको छोड़कर हमें मतलब हम लाइट देखते, लाइट भी हमारे लिए मुयसर नहीं है। बिल्कुल आम तौर आज 2 महीने से कंटिन्यू ऐसा चल रहा है, तो लोगों को इतनी मुश्किलात आ रही है। और जिस वक्त इस हालत में भी, जिस वक्त महीना पूरा होता है तो बिल ले के घरों में जाते हैं किराया वसूल करने के लिए, और बिल मुफ्ता किराया देना पड़ता है। इसमें हमारी बदकिस्मती ये है, हमारे लोग ही नाख्वानदा हैं, बेखबर हैं, जो इसमें बात नहीं कर सकते हैं, कहीं आगे सामने नहीं आ सकते हैं, किसी के सामने अपनी बात रख नहीं सकते हैं। तो ये भी एक मुश्किलात है, लेकिन न बेज़बान होते हुए भी कोई पूछने वाला वहाँ नहीं है। देखिए, अभी आपने बताया बात करने वाला नहीं है, तो इसमें क्या लगता है आपको कि तालीम के हवाले से, जैसे अपने कल वो स्कूल का मसला भी उठाया था, उस स्कूल के साथ आखिर क्या है, वहाँ के तालीमी निज़ाम के साथ क्या है, और बच्चे वहाँ के किस तरह से तालीम हासिल करते हैं? आपको शायद मैं आपको पहले एक चीज़ का मुबारकबाद दूँ, जो आपने कल मस्जिद शरीफ में बात करी, वो उस बात को मैंने सच तस्लीम किया, चाहे वो क्यों ना हमारे ही ख़िलाफ़ जाती हो। सियासत के बारे में जो आपने वहाँ बात करी, यहाँ की जो मैं सियासत देखता हूँ, तो उस बारे में जो बात आप कर रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। चाहे वो क्यों ना हमारे ज़ात के ख़िलाफ़ बात हो, तो मुझे तब भी खुशी, सच बात की मुझे खुशी होती है। वहाँ के तालीम के बारे में जो बदकिस्मती की बात है, साल 2018 तक बहुत अच्छा निज़ाम वहाँ चल रहा था, ठीक ठाक से चल रहा था, टीचर भी थे और स्कूल का निज़ाम भी अच्छा था। अलबत्ता एक बात थी तब तक भी कि बिल्डिंगों का जो मामला था, वो डिपार्टमेंट अपनी मर्ज़ी से लोगों को काम देते हैं, और काम कोई अच्छा करता है, कोई नहीं करता है, तो ये मैं कह नहीं सकता हूँ। अलबत्ता तालीम का निज़ाम जो था वो ठीक ठाक से चल रहा था। 2018 से जब नई पंचायत वजूद में आई, तो वहाँ एक प्रॉब्लम है, ज़ाती तौर वहाँ एक प्रॉब्लम है, वहाँ जितनी भी टीचर्स हैं वो लेडीज़ हैं। अच्छा,
اس کو بدلنے کے لیے اب پنچایت کا رول بنتا تھا یا وہاں کے سرکردہ لوگوں کا رول بنتا تھا جو اس میں محنت کر کے تو اس میں کوئی چینجنگ لاتے. وہاں جینٹس ٹیچر بھی آتے اور چلو اگر کوئی لیڈیز ہوتی کوئی جینٹس ہوتے تو کام چلتا. اکثر وہاں لیڈیز ہی چونکہ روڈ سائڈ ہے ان کو آسانی لگتی ہے آنے جانے میں, تو لیڈیز کی جو ایڈمنسٹریشن ہے میں سمجھتا ہوں لیڈیز ایڈمنسٹریشن نہیں چلا سکتی ہیں جب تک میں کوئی سنجیدہ آدمی ایک کسی ڈپارٹمنٹ میں ہو تو وہاں کا نظام تو مفلوج ہی رہتا ہے. تو جہاں ہمارا تعلیمی نظام ہے وہاں سے میں آج کل تو وہ زیرو ہے چونکہ اس میں کوئی بوجھ پرسان نہیں ہے. اچھا اکثر وہ جو سکول ہیں ہمارے ان کو سیاسی لیول پہ تہس نہس کر دیا گیا. وہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا یہ پورا علاقہ جانتا ہے. اکثر ان سکولوں کے خلاف جب بن رہے تھے جب وہ تعمیر ہو رہے تب بھی بلا وجہ کمپلینٹیں ہوتی رہیں. آپ کو معلوم ہوگا شاید بذات خود بھی آپ جانتے ہوں گے پنچایت گھر کے بارے میں ایک سال میں 5 سٹے لائے گئے. یعنی پنچایت گھر جب تعمیر ہو رہا تھا ایک سال میں 5 سٹے ہائی کورٹ سے لائے گئے. تو ایک سال میں نے 5 بار سٹے ویکیٹ کرایا اور بن گیا. تو وہاں کی تعمیر کو اکثر ہمارے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. نہ معلوم اس میں کیا وجہ ہے, وہ سیاسی اناد کی وجہ پر کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں. تو اس وقت بھی جو نظام وہاں میں پچھلے سال کی ایک مثال دوں گا آپ کو. وہاں آپ نے دیکھا ہوگا سائیڈ والی ایک بلڈنگ بالکل وہ خستہ حال ہے, اس کا چھت اڑ گیا ہے, صرف دیواریں کھڑی ہیں. تو ڈپارٹمنٹ نے اس کے لیے پتہ نہیں 2 لاکھ کتنا روپیہ مطلب اماؤنٹ مقرر کیا اس کی چھت بنانے کے لیے. تو ڈپارٹمنٹ نے جب وہ ایجوکیشن کی طرف سے آ رہا انہوں نے دیا بلاک والوں کو. اچھا ادھر سے نئی پنچایت وجود میں آئی تھی تو انہوں نے ایسا کیا, جو بلڈنگ بنانی تھی اس کو کسی نے نہیں چھیڑا. جو اوکے بلڈنگ تھی اس کے ساتھ میں جس میں وہ پولنگ میں لوگ آیا کرتے ہیں آفیسر بیٹھا کرتے ہیں, تو جناب جو خستہ حالت میں بلڈنگ تھی اس کو کسی نے نہیں دیکھا تو وہ جا کے اس اچھی بھلی بلڈنگ کو چھت اکھیڑ کر تو وہ ٹین چوری سے لے گئے, وہ بھی گھروں میں رکھ دیا. جب اس کا چھت انہوں نے اکھیڑا تو میں نے کمپلینٹ کی, ہم نے شور مچایا, کمپلینٹ کی ہم نے. تو وہ کام انہوں نے پھر چھوڑ ہی دیا, صرف وہ ٹین اٹھا کر گھروں میں لے گئے تو کام ایسے رہ گیا. پھر اس کو ہم نے دوبارہ سے کام کیا, نیا ٹین لایا اور اس بلڈنگ کا چھت دیا, جو بنانی تھی وہ ویسے کی ویسے رہ گئی. اب یہ ہے ہمارے سرکردہ لوگوں کا کام, اس میں کوئی عام لوگ تو نہیں تھے. مطلب مان لو اگر کوئی اناڑی لوگ ہوتا یا کوئی غیر ذمہ دار ہوتا تو چلو وہ غلطی کر لیتا. انہی دنوں پنچایت وجود میں آئی تھی, وہ سرپنچوں اور ممبروں کا کام ہے ایسا کرنے کا. اس میں پھر وہ ہیڈ ماسٹر جو تھی وہاں اس نے بھی رپورٹ دے دی بھائی یہ اوکے بلڈنگ تھی, ٹھیک ٹھاک بلڈنگ تھی, اس کو کس نے اکھیڑا. تو جناب ہم نے اب اس کا جو کارروائی کرنی تھی وہ کرنی تھی ایجوکیشن والوں نے. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. وہ ٹین بھی ایسے گھروں میں پڑا ہے اور بلڈنگ بھی جو بنانی تھی ویسے کی ویسی رہ گئی ہے. تو ہم لوگوں کی کمزوری سے, یا چاہے ہم ہیں یا دوسرا کوئی ہے, لوگ تو بے شعور ہیں, لوگ غیر تعلیم یافتہ ہیں, لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں جو ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو اب ان میں گنے چنے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا سرکردہ بنتے ہیں. تو سرکردہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کمزوری کو دیکھنا, کہیں مجبوری کو دیکھنا ہے, کہیں ضروری کام کو دیکھنا. ایسا کوئی نہیں, صرف کمپٹیشن میں جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ حق ہو یا نا حق ہو. تو اس سلسلے میں وہاں کا تعلیمی نظام بھی درہم برہم ہو گیا ہے. وہاں بیچاری لیڈیز ٹیچر آتی ہیں اپنی ڈیوٹی کرتی ہیں, کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے تو وہ ان کو اپنی ڈیوٹی سے لینا دینا ہے. اچھا کمانڈ بھی لیڈیز کے پاس ہے, وہ بھی ہماری اس لڑکی سمجھو کوئی دوسری تو نہیں ہے, ہم کسی لڑکی کے خلاف بول بھی نہیں سکتے اتنا. تو یہ ہے وہاں کے تعلیمی نظام. دیکھیے ابھی آپ نے وہاں کے لوگوں کے حوالے سے بتایا کہ سیاست, مطلب آپ بتائیے جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, سیاست تو ذاتی طور پر نہیں لینی چاہیے, لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کے علاقے میں
کافی عرصے دراز سے یہ باتیں آتی ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہے سیاست کو ذاتی طور پر استعمال کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ سے ایک مطلب عرض کروں گا، شاید آپ کو بذات خود بھی معلوم نہیں ہے، 1977 سے لے کر 2018 تک میں بذات خود سرپنچ رہا. شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہوگا یہ کہ 2018 تک اس گھر میں بھی پولیس آئی، اس گھر میں بھی پولیس آئی، دوسرے گھر میں بھی، حتیٰ کہ جہاں تک مرڈر تک ہوئے تو میں نے بھگتان کیا ہے پولیس کے ساتھ. کوئی پولیس ہمارے علاقے میں نہیں آیا کرتی تھی. اگر کسی کا FIR لگ بھی جاتا وہ مجھے فون کرتے تھے، بھائی کیا بات ہے، تو ہم اس کو اپنے حساب سے نپٹ لیتے. 2018 میں جب الیکشن ہوئے تو شاید ان لوگوں نے یہ سوچا، شاید آپ مجبور تو نہیں ہوں گے، میں سچی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اتنی دیر ان کے پاس یہ کمانڈ رہی تو اب ایک بار ان سے یہ چھوٹ گئی ہے تو ہم اچھی طرح سے ان کو پریس کریں گے، ان کا امتحان لیں گے. لیکن ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے. ہر ایک اپنے وجود کے مطابق کھڑا ہوتا ہے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق کھڑا ہوتا ہے، چاہے کسی کے پاس اقتدار ہو یا نہ ہو. تو یہ سیاسی اناج صرف ہماری پنچایت میں چل رہا ہے، باقی کہیں نہیں ہے. یہ تو سیاسی اناج کی بنا پر یہ ہمارے کام جو ہیں خراب ہو رہے ہیں. اچھا، تو پھر وہاں پہ جو مطلب لوگ ہیں وہ ان کو آپ کیا میسیج دیں گے ہمارے چینل کے ذریعے، تاکہ جو وہاں پہ پبلک پراپرٹیز پہ بھی اس طریقے کی حالت بنی ہوئی ہے، تو کیا میسیج دیں گے آپ ان کو کہ وہ بدلیں اپنے آپ کو؟ میں یہ نامناسب سمجھتا ہوں لوگوں کو کیا میسیج میں دوں. ہمارے پنچایت میں جو نظام وہ پورا درہم برہم ہو چکا ہے. لوگ ہمارے میسیج کو کیا سمجھیں گے، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جہاں مسجدوں پہ اثر پہنچ رہا ہے سیاست کا، جہاں مدارس پہ اثر پہنچ رہا ہے سیاست کا. ایک بار میں پچھلی دفعہ، یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، ہماری مسجد شریف کے بارے میں کمپلینٹ ہوئی بھرت کیمپ میں کہ وہاں ان سے دریافت کرو جی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، یہ کہیں باہر سے آتی ہے. مدارس یہاں مدرسہ چل رہا ہے، ان کا اکاؤنٹ چیک کرو کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے. تو بھارت سے 15 دن وہاں کیمپ رہا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور بار بار ہم کو بلایا، آپ بتائیے یہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو میں نے اس کو میجر کو بولا، میں نے کہا صاحب یہ لوگ کرتے ہیں سب کچھ، یہ لوگ کرتے ہیں، یہ لوگوں کے پیسے سے ہو رہا ہے. ہمارے جو اکاؤنٹ ہے، چاہے وہ مسجد شریف ہے یا مدارس ہے، اس کے اکاؤنٹ وہاں پڑے ہیں، آپ جائیے چیک کیجئے. ہم آپ کو اکاؤنٹ نمبر دیں گے، چیک کرنا آپ کا کام ہے. اگر وہاں کوئی غلط فنڈنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو نوٹس میں لیجئے، ورنہ یہ یہاں کوئی غلط فنڈنگ، یہاں کسی طرف سے فنڈنگ نہیں ہو رہی. یہ صرف لوگ اپنے ذات پہ کر رہے ہیں، باقی کوئی شک و شبہات کی بات نہیں ہے. کوئی یہاں مشکوکیت اس میں نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ کیا ہے آپ ان لوگوں سے دریافت کیجئے وہ کیا کہتے ہیں. حالانکہ اس میں دو بدو وہ بطور مخبر پیش ہو رہے تھے کہ یہ کہاں سے فنڈنگ لا رہے ہیں، اور وہ بھی ذمہ دار لوگ، سرپنچ اور نائب سرپنچ. تو اب میں یہاں کیا کہوں، وہاں کا نظام کیسے چلے گا. اس میں تو وہ مدعی تھے آرمی کے پاس. ہمارا سرپنچ اور ہمارا نائب سرپنچ جو تھا، سرپنچ تو ہے ہی نہیں وہاں. مطلب وہ لیڈیز ہے بیچاری، وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ گنڈا گردی کرتا. اپنی سرپنچی علاقے میں برپا کی ہوئی ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی قانون کا کوئی پالن نہیں کرتا ہے، کسی چیز کا کوئی پالن نہیں کا. جو مرضی آئے گی ان کو وہ کرتے ہیں. تو جہاں تک تعلق ہے ناظرین، دیکھیے کس طریقے کی حالات بنی ہوئی ہماری پنچایتوں میں. جہاں تعلق ہے ہمارے سرکار کا، جو بھی انہوں نے الیکشنز کروائے یا جس طریقے سے یہ دیہی علاقوں میں ترقی کے حوالے سے بات کر رہی ہے سرکار، تو وہیں جو ان کے چنندہ نمائندے ہیں پنچایتوں میں، کہیں نہ کہیں ان کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے بڑی مثال دیکھی وہاں اس پنچایت کی، جہاں پہ اس سکول کی ایسی خستہ حالت دیکھ کر سب کو رونا آ سکتا ہے کہ وہاں کے تعلیمی نظام میں کتنا بگاڑ ہے. ساتھ ہی اگر بتا دیجیے، دیکھیے وہاں پہ اگر ہم بات کریں گے، جو روڈ بھی آپ کے علاقے کے لیے بھرت روڈ ہے، اس کی بھی خستہ حالت ہے. آپ نے بھی اپنی جب آپ سرپنچ تھے اس دوران بھی، آج بھی، تو
کیوں نہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ اس لیے ناراضگی معاف کرنا، اس لیے ٹھیک نہیں رہی ہے جب ایڈمنسٹریشن کا جو ہیڈ ہوتا ہے اگر وہی کرپٹ ہو تو ایڈمنسٹریشن کیسے پاک ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے یہ بتاؤ۔ یہاں کی جو سیاست، یہاں اس ہماری کانسٹیٹیوشن میں سیاست نہیں چلتی ہے، یہاں بزنس ہے۔ یہاں ہر ایک چیز کو بزنس میں لیا جاتا ہے، چاہے کوئی پروجیکٹ ہو اس میں بزنس ہوتی ہے، تو جب اس کی کمیشن پہ اوپر سے اٹھائی جائے گی تو وہ بنیاد پہ کیا پہنچے گا، کام کیسے اچھا ہوگا؟ تو ایسے جب ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ جو ہو وہی جب کرپٹ ہو تو لوگ کیسے سدھریں گے؟ لوگ تو سدھریں گے، ایک باپ ہوتا ہے، اس کے بیٹے ہوتے ہیں، جیسی تعلیم باپ کی ہوگی بچوں کو ویسے بچے آگے تربیت کریں گے۔ تو اگر باپ ہی کرپٹ ہے، باپ ہی مطلب اس میں پھنسا ہوا ہے، غلط کاموں میں پھنسا ہوا، تو آگے وہ بچے کیا کریں گے؟ وہ یہاں کا تو نظام ہی وہ درہم برہم چل رہا ہے، اور سیاست ہے ہی نہیں یہاں بزنس ہے، تو وہ کیسے سدھرے گا نظام سدھر؟ آپ ووٹ کی بات کرو، اگر ووٹ ہم دیتے ہیں، ہم کو یہ احترام ہونا چاہیے تھا، ووٹ کس غرض سے دیا جاتا ہے کسی لیڈر کو؟ ووٹ کی کتنی قیمت ہے؟ ہم ووٹ کو فروخت کرتے ہیں، کوئی 500 میں کرتا ہے، کوئی 1000 میں کرتا ہے، کوئی 5000 میں کرتا ہے، تو اس ووٹ کا احترام کون کرے گا؟ جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں اس کو کیا فکر پڑی ہے پھر ہم لوگوں کی؟ وہ ہماری تعمیر کے لیے، ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے کتنی دلچسپی رکھتا ہے جو خرید کر ووٹ لے گا؟ تو یہاں ایسا ہی چلتا ہے، تو میں اس میں کیا کروں گا؟ اور لوگ اس میں اگر باشعور لوگ، تعلیم یافتہ لوگ ہوتے وہ اس کا توڑ کرتے۔ بہرحال ہم نہ تعلیم یافتہ ہیں نہ باشعور ہیں، ہم بہنوں کی طرح چلتے ہیں، کوئی لاٹھی سے جدھر کو چلائے ادھر چلتے ہیں، اسی لیے یہاں کا سارا نظام درہم برہم ہے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ ایکس سرپنچ پنچایت داربی کے، انہوں نے کئی مدعوں پر بات کی ہے اور کافی اعتبار سے جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے داربی کے علاقوں میں، ساتھ ہی ساتھ جو بھرت روڈ پر آنے والے جتنے بھی علاقہ جات ہیں، جتنے بھی پنچایتیں ہیں، وہاں سے ایک شکایت آ رہی ہے کہ لائٹ کی بڑی پرابلم ہے، اور لگ بھگ پورے ڈسٹرکٹ میں اس طریقے سے پرابلم ہو رہی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے انڈین گورنمنٹ کا کہ پورے دیش کو جو ہے چناب کے بنائے گئے ڈیم سے بجلی پرووائڈ کی جائے گی، لیکن وہیں چناب کے جتنے بھی علاقے جاتے ہیں وہاں پہ بجلی کی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ جو بھی مسائل پر بات ہوئی، مجھے پوری امید ہے کہ ہماری عوام کو فائدہ دیں گی۔ فی الحال بنے رہے شمجنا ڈوڑے کے ساتھ، اپنے میزبان ادریس فلاحی کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔